मुबस्मिला व मुहम्दिला व मुसल्लिया व मुसल्लिमा अम्मा बाद। मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा अपनी आबोताब से पूरा होने लगा है और मार्च 2024 का ये महीना चल रहा है। आज से तकरीबन 2024 हम देखें 600 साल निकालें तो 1400 साल पहले जो 624 ईस्वी का मार्च आया था, या इसी तरह रमज़ानुल मुबारक के 1445 साल हो रहे हैं। इसके भी अगर हम इसी तरह 600 साल निकाल लें तो पीछे 1437-38 साल बनते हैं। दोनों महीनों के एतबार से जंग बदर एक महीने में आ रही है। 17 रमज़ान सन 2 हिजरी थी और 13 मार्च सन 24 ईस्वी थी जब जंग बदर लड़ी गई। तो मार्च में भी जंग बदर है और रमज़ान में भी है, तो दोनों तारीखें पूरी हुई। तो मैंने इसीलिए आपकी खिदमत में जंग बदर का उन्वान रखना चाहा है। इसको इस्लाम की पहली जंग कहा जाता है। ये एक एतबार से इस्लाम की पहली जंग है और एक एतबार से इस्लाम की तीसरी जंग है। ग़ज़वा बुवात और ग़ज़वा उशैरा इससे पहले हो चुकी हैं, इस एतबार से ये तीसरा ग़ज़वा है। लेकिन इसको पहला क्यों कहते हैं? वो इसीलिए कि उन दो ग़ज़वों में लड़ाई की नौबत नहीं आई थी, सिर्फ मुठभीड़ हुई और बात ख़त्म हो गई। इसमें बाकायदा लड़ाई की नौबत आई है, इसलिए इसे जंग बदर कहते हैं और पहला ग़ज़वा कहते हैं। इसे बदर क्यों कहते हैं? यहाँ एक सरदार था, या तो उस बदर की वजह से इसे बदर कहते हैं, वो सरदार रईस बदर कहलाता था। और या यहाँ जो कुएँ थे ना, इस जगह में जितने कुएँ थे वो ऐसे अंदाज से बनाए गए थे कि चाँद उसमें बाकायदा अक्स डालता और चाँद वहाँ अक्स के तौर पे नज़र आता। तो चाँद को भी बदर कहा जाता है, इस वजह से इस जगह को बदर कहते हैं। ये मदीना तैयबा से 150 किलोमीटर के फ़ासले पे है। अल्लाह ताला आप सबको इस मकाम मुक़द्दस की ज़ियारत अता फ़रमाए। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 20 मरतबा यहाँ हाज़री दी है, बाज़ औक़ात विद फैमिलीज़ दी है, बाज़ औक़ात अकेला हाज़िर हुआ हूँ। ये एक बड़ा पुरफ़िज़ा और बहुत ख़ूबसूरत मकाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के वक़्त से इस जंग बदर के मकाम की बड़ी अहमियत थी। यहाँ से गैर मुल्की जो है ना काफ़िले गुज़रा करते थे। इससे आप यूँ समझें कि ये बैनुल अक़वामी सतह की ट्रैवलिंग यहाँ होती थी। यमन के काफ़िले भी यहीं आते, बाकी काफ़िले भी यहीं आते। हिजाज़, उस ज़माने में सऊदीया को हिजाज़ कहते थे, तो हिजाज़ के तो काफ़िले थे ही यहाँ पर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो ग़ज़वा लड़ा है, इंतहाई बेसर व सामानी के आलम में लड़ा है, जहाँ कुल मिलाकर हमारे पास 70 ऊँट हों और 313 अफराद हों, हर ऊँट पे 3 बंदे हों, तो आप अंदाज़ा लगाएं। और जहाँ चंद कहते हैं 9 तलवारें हों, ये इस तरह मादूद चंद तलवारें थी, और ज़रा भी बहुत कम है और नेज़े भी बहुत कम है और 6-7 घोड़े हैं, और सामने का लश्कर 1000 सूर माँ का लश्कर है। और वो अपने पास असलहा भी रखते हैं, अपने पास खाने पीने के लिए रोज़ाना एक ऊँट भी ज़बह कर रहे हैं। 10 ऊँट ज़बह होते थे, एक ऊँट 100 बंदों के लिए था, तो 1000 बंदे के लिए 10 ऊँट ज़बह हो रहे हैं। और इनके पास सवारी के लिए भी ऊँट नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर जो दुआ मांगी है ना, एक दुआ और एक हुज़ूर पाक ने जो परचम पेश किया है, ये दोनों अल्लाह को बात मनवाने के लिए काफ़ी हो गए। हुज़ूर अलैहि सल्लम ने परचम हज़रत अम्मा आयशा के दुपट्टे का पेश किया था, जिसको हम परचम नबवी कहते हैं। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया। अम्मा आयशा के परचम जो दुपट्टा परचम बना था, उसमें सफ़ेद धारियाँ कम रखी गई और काली धारियाँ ज़्यादा थी, जैसे जमीयत उलमा इस्लाम का परचम है। इसीलिए परचम नबवी कहते हैं। ये परचम रखा और हुजूर ने दुआ मांगी। परचम ये क्यों रखा? दुपट्टे के अलावा भी तो कोई परचम रखा जा सकता था। मैं उर्दू ज़ुबान में समझाने के लिए एक जुमला कहता हूँ। ये इसलिए परचम रखा कि जैसे आजकल कोई बात मनवानी हो ना, तो बहन अपने करीबी के सामने अपने दुपट्टे के वास्ते को दे देना, तो भाई का दिल पानी पानी हो जाता है। वो कहते जी बात मान ले, इसने दुपट्टे का वास्ता दिया। रसूलुल्लाह के सहाबा 313 हैं, तो हुज़ूर पाक ने रब के दरबार में हज़रत अम्मा के दुपट्टे का वास्ता दिया, और वो ऐसे कबूल हुई ना
کہ ہر وہ کافر جو کہہ رہا تھا نا بدر جائیں گے اور لڑ کے آئیں گے، سردار تھے 24 سردار جو 1000 کافروں کو لیڈ کر رہے تھے، یہ 24 سردار کی گردنیں الگ تھی اور جسم الگ تھے، صحابہ نے اکٹھے کر کے ایک کنویں میں ڈالے ہیں، ورنہ ان کا حشر یہ ہوا تھا۔ اور پھر حضور نے دعا فرمائی، اور اس دعا کے جو لفظ ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ دنیاوی زندگی میں اس طرح کے الفاظ نہیں ملتے، حتیٰ کہ حجۃ الوداع جیسے ایک عظیم اجتماع میں بھی یہ لفظ نہیں ملتے جو حضور یوں فرمائے کہ میرے مولا میں اپنی یہ وصولی لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں، ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد فی الارض، یہ چلے گئے تو پھر عبادت کرنے کے لیے عابدین میں دنیا میں کہاں سے لاؤں گا۔ یہ بڑی لجاجت کی دعا تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں کوئی شخص اتنی ہمت نہیں کر رہا تھا کہ رسول اللہ کو روتے ہوئے دیکھ کے ہم تسلی دے دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق گئے اس وقت جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو چادر مبارک تھی نا، وہ دعا میں ہاتھ بلند ہوتے ہوتے گرتی چلی گئی، تو صدیق اکبر گئے اور چادر کو چوما اور تھام کے اوپر رکھا اور رسول اللہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور عرض کیا یا رسول اللہ، بدر کے ان سنگریزوں پہ گرے ہوئے آپ کے آنسوؤں کو رب ضائع نہیں کرے گا۔ یہ بدر کا فیصلہ ہوا، اور ان 313 نے 1000 آدمی کے لشکر کو یوں مات دی ہے کہ جیسے تاریخ میں ایک نام لکھ دیا گیا ہو۔ اور یہ پہلی جنگ تھی، اور پہلی جنگ میں کفار کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ کے رہ گئی۔ شروع میں تو جب صحابہ کرام نکلے نا مدینہ طیبہ کے انصاری، تو ابو جہل نے رسول اللہ کو کہا کہ ہم ان سے نہیں لڑتے، یہ ہمارے ٹکر کے ہیں نہیں، ہمارے مقابلے میں مکہ کے بندے لاؤ، ہم مکہ کے لوگ ہیں۔ ان کو اپنے ایریا کے ہونے پر بڑا ناز تھا کہ ہم باقیوں کو تو اپنے لیول کا سمجھتے ہی نہیں ہیں، یوں کہا۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے 3 مکی صحابہ کو بھیجا جہاں سے پہلی جنگ کی فائٹنگ شروع ہوئی ہے، حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت عبیدہ بن حارث، تینوں گئے ہیں۔ تینوں کے مقابلے میں مکہ کے 3 بڑے سورما آئے ہیں، بڑے بڑے اتبا نام ہے حضرت، 1000 آدمی سے تنہا لڑنے والے ہوتے تھے، اور وہ تینوں آئے ہیں۔ اور یہاں بھوک افلاس ہے، اور وہاں وہ اونٹ کے کباب کھا کر آئے ہیں، شراب پی ہوئی ہے ان نے، اسلحے سے لیس ہیں۔ اسباب کی دنیا میں دیکھیں تو 100 کا مقابلہ 0 سے لگ رہا ہے اسباب کے لحاظ سے، لیکن یہاں قوت ایمانی جوش مار رہی تھی۔ حضرت حمزہ نے پہلے وار میں اپنے مقابل کو ڈھیر کیا ہے، حضرت علی نے پہلے وار میں ڈھیر کیا ہے، حضرت عبیدہ بن حارث نے پہلا وار مارا، وہ زخمی ہوا تو اس نے پھر وار کیا، یہ زخمی انہوں نے دوسرے وار میں اس کو بھی پورا کر دیا۔ یہ 3 منظر جب دیکھے نا، پہلے ہی فتح میں ان کے پاؤں اکھڑ گئے تھے، اور یہ آپس میں مشورہ کرنے لگ گئے کہ اگر یوں ہی عالم رہا نا تو ذرا پتلی گلی دیکھیں ہم نے بھاگنا کہاں سے۔ یعنی یہ عالم، یہ بالکل ان کے اوپر چھا گئی تھی بات۔ بہرحال اس کے بعد جو جنگ ہوئی ہے، قرآن نے اسے یوم الفرقان کہا۔ 70 کافر مارے گئے، 70 کافر پکڑے گئے، بڑے بڑے اتنے موٹے تازے اور یوں قد والے کفار پکڑے گئے، اور پکڑنے والا جو صحابی وہ پتلا سوکھا سا ہے بالکل، اور وہ پکڑ کے اس کو لے کر آ رہا ہے اور اسے جنگی قیدی بنایا۔ جس وقت نبی علیہ السلام نے قیدیوں کو معائنہ فرمایا تو وہ کافر کہنے لگے کہ آپ سے ہم عمر میں بڑے ہیں، ہم نے آپ کو دیکھا ہے، آپ صادق اور امین تھے، بس ہم جنگ میں آگے، لیکن ایک بات کہیں، یہ الزام ہمارے اوپر نہ ہونا چاہیے کہ اس پتلے بندے نے ہمیں پکڑا ہے۔ ہم قسم کھاتے ہیں جس کی آپ ہم سے قسم لے، اس نے نہیں پکڑا، وہ کوئی اور تھا، اس کا سفید گھوڑا تھا، اس کے سفید کپڑے تھے، اس کا سفید امامہ تھا، بڑے طاقتور بندہ تھا، اس نے پکڑا اور مجھے اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اگر دنیا میں پتہ چل گیا میں اتنا موٹا تازہ پہلوان ہوں اور اس غریب اور اس پتلے بندے نے مجھے پکڑا تو میری بےزتی ہوگی، میرے خاندان کی اولاد کو لوگ تانے دیں گے، ہمارے اوپر یہ بات نہ ہے۔ اور وہ اپنی بات میں سچے تھے کہ پکڑنے والے وہ فرشتے ہیں، اور رب کریم نے جن فرشتوں کو بھیجا ہے نا، اللہ پاک نے باقاعدہ انہیں پہلے جنگی تربیت دی ہے، اور وہ جنگی تربیت قرآن میں موجود ہے۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ فرشتوں کو فرمایا کہ آپ نے فائٹ کیسے کرنی ہے، ہر جوڑ کو دیکھنا ہے، ان کے جوائنٹس کو، جوڑ پر آپ کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں چوٹ ہونی چاہیے۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، تمام جوائنٹس پر ان کی چوٹ آپ نے مارنی ہے۔ یہ کونی نہیں دیکھنی، کندھا نہیں دیکھنا، آپ نے گھٹنا اور ٹخنا نہیں دیکھنا، یوں دیکھنا ہے، اور اگر یہ وار ہو جائے تو یہ کر لیں، نہیں تو پھر فوق الاعناق، پھر گردن قلم کرنی ہے۔ یہ رب کریم فرما رہے ہیں اور قرآن کریم کی آیت ہے، نہ کوئی ڈائجسٹ اخبار ہے، نہ کوئی اخبار ہے جہاں کا صفحہ ہے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم جہاد سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ جہاد کو پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھا جاتا ہے۔ آج جہاد سے دور ہونے کی وجہ ہے کہ فلسطین میں کافر سر ہمارے سر پہ چڑھا ہوا ہے۔ اگر مسلمان جذبہ جہاد سے سرشار ہوتا نا
تو حضرت عمر کے دور میں جب صحابہ جاتے تھے اور ایران کی مائیں، کفار مجوسیوں کی مائیں اپنے بیٹوں کو یوں کہہ کر سلاتی تھیں کہ ہمارے والے بندے تو انسانوں کی طرح لڑتے ہیں، اور یہ جو صحابہ آتے ہیں تو دیوتا کی اپنے اندر طاقت رکھتے ہیں، دیوان امدند نم دیوان امدند، بیٹا سو جا ورنہ دیو آئیں گے اور تمہیں کھا جائیں گے۔ یوں اسلام کا ایک روب ہوا کرتا تھا، اور یوں روب ہوتا تھا کہ حضرت عقبہ بن عامر یوں جاتے اور کفار کے اس قالین کو چیرتے ہوئے جاتے اور بادشاہ کے سامنے تخت پہ کھڑے ہو جاتے اور کہتے نحن نخرج العباد من عبادت العباد الى رب العباد، ہمارے رب نے ہمارے نبی کو اور ہمارے نبی نے ہمیں یہ ڈیوٹی دی ہے کہ ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کے بندوں کے رب کی عبادت پہ لگانے آئے۔ یہ ایک جذبہ جہاد کی طاقت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، جس دن تم جہاد سے دور ہو گئے نا پھر ذلت اپنے ماتھے پہ مقدر بنا لینا۔ اور یہ میرے نبی پاک کا فرمان، سورج مشرق کے بجائے مغرب سے تو نکل سکتا ہے، آقا کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے ہمیں اندازہ لگا لینا چاہیے کہ نبوت نے ہمیں کیا سمجھایا۔ بہرحال اس جہاد کی برکت پہ یہ جنگ بدر فتح ہوئی، اور فتح کر کے حضور پاک علیہ السلام واپس تشریف لائے۔ 24 کافر ایک کنویں میں پڑے ہوئے تھے، اور نبی علیہ السلام نے اوپر جا کے ان سے بات فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سناؤ تمہارے بتوں نے تمہارے ساتھ وعدہ سچ کیا یا میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ سچ کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دامن مصطفیٰ تھاما کہ یا رسول اللہ سن رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا عمر تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے، یہ سن بھی رہے ہیں اور میری گفتگو سمجھ بھی رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے قلیب بدر، وہ جو جسے ابو جہل کی ہم قبر کہتے ہیں، وہاں پر یہ گفتگو فرمائی ہے۔ اتنے بڑے صنادید کفار تھے، دنیا ان کے نام کے رعب اور دبدبے سے کانپتی تھی۔ آج قبر کا نشان ہی نہیں ملتا۔ میں 5 دفعہ بدر میں تو صرف ابو جہل کی قبر ڈھونڈنے نکلا ہوں، کوئی یہ کہتے ہیں اور کوئی وہ کہتا ہے، نظر ہی نہیں آتی، وہ کنواں ہی سمجھ نہیں آتا، پتہ نہیں کہاں ہے۔ ایک شیبے کو ہم لے کر گئے جو بزرگ تھے وہاں پہ، انہوں نے جا کے کوئی ایک جگہ کی تعین کی، ورنہ مجھے دیکھنے کا شوق تھا کہ کتاب الروح میں امام ابن القیم نے ایک واقعہ لکھا ہے رحمہ اللہ۔ وہ فرماتے حضرت عمر کے بیٹے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں وہیں سے آ رہے تھے کہ ابو جہل کی قبر سے ایک شخص نکلا، اور وہ بالکل اس طرح تھا اس کنویں سے کہ وہ اس کے اوپر آگ لگی ہوئی تھی اور آگ میں جل رہا تھا۔ یہ کتاب الروح میں امام ابن القیم نے لکھا ہے کہ جب وہ نکلا تو حضرت عبداللہ کو دیکھ کے اس نے کہا یا عبداللہ اسقنی، مجھے پانی پلا۔ تو یہ تو بہت پریشان ہوئے۔ پھر ایک اور شخص نکلا جو سفید لباس میں اور بالکل صحیح سالم ہے، اور اس نے کہا لا تسقِ فإنہ عدو اللہ، کوئی پانی وانی اسے نہیں دینا، یہ اللہ کا دشمن ہے، اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو یہ بے ہوش ہو گئے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ۔ حضرت عمر نے قانون پاس کیا تھا کہ مغرب کے بعد اس ایریا میں نہیں جانا آج کے بعد۔ تو میں جو اس جگہ دیکھنے کا بڑا شوق تھا جس کے بارے میں میں نے یہ روایت پڑھ لی تھی، لیکن ابو جہل کی قبر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملی، بڑی مشکل سے جا کے کوئی ایک جگہ کی تعین ہوئی۔ اس سے پتہ چلا کہ نبوت کے مقابلے میں بندہ کامیاب نہیں ہوتا، ناکام ہوتا۔ اس جنگ بدر سے جب حضور واپس آئے خوشی کی شادمانیوں کی خبر لے کر، تو ایک غم کی خبر اللہ کے رسول کو ملی۔ حضور علیہ السلام کے داماد حضرت عثمان افسردہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ دنیا سے انتقال کر گئی ہیں، اور حضرت عثمان کو حضور اپنی بیٹی کی تیمارداری پر بٹھا کے گئے تھے کہ بیوی کی خدمت کرو، گویا آپ امیر کی تشکیل میں ہو تو آپ جہاد میں ہو۔ جب یہ بات کی کہ عثمان ہم بدر جیت آئے ہیں، تو عثمان نے ایک ہی لفظ کہا کہ یا رسول اللہ میں رقیہ ہار بیٹھا ہوں۔ یہ حضرت رقیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، حضرت عثمان کی بیوی ہے، حضور پاک علیہ السلام کی دوسری بیٹی، حضور کی 4 بیٹیوں میں دوسری بیٹی حضرت رقیہ ہے۔ اس کی وفات کے بعد کلثوم حضرت عثمان کو ملی تھی۔ رسول اللہ خود قبر میں اترے اور خود قبر مبارک میں اتر کے ان کو قبر پہ رکھا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ ایک روایت میں ہے کہ شاید اپنی چادر بھی بطور کفن کے اوپر رکھ دی تھی۔ بہرحال میری بات کا مطلب یہ ہے کہ اگر شریعت کے اوپر بندہ عمل پیرا ہو تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ وہ بدر کے فرشتے آج بھی ہماری مدد فرمائیں۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ ان فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ مسلمان جب جہاد فی سبیل اللہ میں مخلص ہوگا تو یہ فرشتے اس کی مدد کے لیے آسمان سے پھر بھی اترتے رہیں گے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے۔ تبھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو سامنے رکھ کے آپ کو اور مجھے جگانے کے لیے جملہ کہا تھا نا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، دین حنیف دین اسلام پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔